अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, खैरियत से हैं? भाई इस वक्त वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने जो है एक नोटिस टेलीफोन पे इत्तला दिलवाई अपने डिप्टी डायरेक्टर से कि साहब वो नोटिस इशू हुआ है और ये जो शटर हैं जो हमने यहाँ दुकान में खोले हैं यहाँ पे अपने मस्जिद के साथ, तो उसको कहते हैं कि उन्हें हटवाएं और इसको दीवार पूरी। खैर मैंने ये ज़ोर से पहले बात हुई थी तो मैंने उनसे कहा था कि भाई उससे मुबीन से कहो कि वो बात तो करे पहले कि साहब सोशल मीडिया पे बड़ा दौर है। और ये खैर मैंने अभी नमाजियों से एड्रेस किया है हंगामी तौर पे और मैंने कहा है कि मैं शटर के पास जाके खड़ा हो रहा हूँ, जो हजरात आ सकते हैं मेरे साथ आ जाएं। जब तक KDA की टीम आती है, अगर रात भी गुजर जाएगी मैं आज रात भी यहीं रहूँगा, नमाज़ें भी यहीं पढ़ूँगा शटर के पास। तो मैंने अभी कहा था, मैंने भाइयों से मैंने कहा भाई मीडिया वालों को अगर आप बुला सकते हैं बुला लीजिए, इसलिए कि मेरी जंग शुरू हो गई है और ये 3-4 गुंडे और बदमाश हैं इलाके के, ये पक्के इन्होंने यहाँ पे इतना यतीमों और बेवाओं को लूटा है, सरफराज डार उनका सरगना है। ये लोग साजिश कर रहे हैं और सिर्फ एक अपना अना का मसला बना रखा है, लेना एक न देना दो। तो उसकी वजह से जी हाँ अभी नोटिस मैंने कहा भाई रिटर्न में भेजें, क्या है कि वो सिर्फ अभी ज़बानी ये हुआ है, कहने लगे वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ये कहा है। मैंने कहा भाई बहरहाल बैठ के पहले बात करनी चाहिए फिर कोई कदम उठाएं। तो बस जी हाँ 3 दुकानें बनी हैं और मस्जिद की प्रेमिसेस में और उसी किसी बेवा और यतीम को हमने बेदखल नहीं किया, कुछ नहीं किया। अच्छा अगर ये वायलेशन भी है आके बात तो करो, ये कहना कि जी हमने नोटिस इशू कर दिया है तो ठीक है, फिर मैंने भी अपनी मौत का नोटिस इशू कर दिया है, मैं यहीं रहूँगा। आप हजरात इसमें अगर हमारा ताउन करें तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैरत हो। जी हाँ मैं बिल्कुल अब रुकने वाला नहीं हूँ, या तो ये बैठें और बात करें, और उन गुंडे बदमाशों से तो मैं बात करूँगा ही नहीं जिनके मैंने नाम लिए हैं, 2-4 हैं वो, और यहाँ पे ये फितना फैलाते फिर रहे। जी हाँ यहाँ नमाजी सब खड़े हो गए हैं सड़क पे आके और ये एक तरह से एहतजाज की ही शक्ल बनी हुई है। मैं इनसे अभी एड्रेस करने वाला हूँ। अच्छा ये ले लो भाई। अच्छा जी भाई नमाजी हजरात, एक तो ये बात सुन लीजिए कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो अज़ीम मकसद के लिए निकले थे, करबला की तरफ गए थे, बहरहाल एक बहुत बड़ा उनका मिशन था, नस्बुल ऐन था। सहाबा ने उन्हें रोका भी कि भाई आप ना जाएं, ऐसा है वैसा। उन्होंने कहा मैं अपने नाना जान की सुन्नत को ख़त्म नहीं होने दूंगा। खैर वो गए, मुनाफिकों ने और यहूदियों ने साजिशें की और सब कुछ हुआ। जब ये पता चल गया कि ये जितने भी हैं मुनाफिक, ये सब इनकी ज़बानें इमाम हुसैन के साथ थीं, इनके दिल इमाम हुसैन के साथ नहीं थे। अब ज़ाहिर है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे वही तो नहीं आती थी। खैर वो बेचारे घिर गए, अपने पूरे कुनबे को ले गए, खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके गए। और ज़ाहिर है कि बेचारे, मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ आपको वो ये है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब समझ लिया कि हाँ भाई ये तो मुनाफिक हैं और मेरा साथ नहीं देंगे, तो एक मौके पे ये कहा कि अच्छा ठीक है मेरा मौक़िफ़ तो वही है, लेकिन मैं यहाँ से वापस जाना चाहता हूँ। ठीक है मैं न लड़ूंगा न मैं कोई तसादुम करूँगा। ये देखिए कितनी अच्छी पॉलिसी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी कि भाई न मेरा लड़ने का इरादा है न जंग करने का इरादा है, मैं जानना चाहता हूँ। मतलब ये कि एक सेफ़ कॉर्नर मुझे दे दिया जाए। तो वो इतने बड़े खबीस थे
یہودی اور منافق کہ انہوں نے یہ بھی نہیں دیا. انہوں نے کہا نہیں اب تو کسی بات پہ کمپرومائز ہو گئی نہیں. وہ وہاں بیٹھا تھا یزید، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے ہرکارے کیا کر رہے ہیں. بہرحال اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اور یہ سب شہید بھی ہو گئے اور زخمی بھی ہو گئے اور سب کچھ ہو گئے. میرا مطلب یہ ہے، ایک موقع پہ امام حسین نے یہ فرمایا تھا، یہ میں نمازیوں کو سنانا چاہتا ہوں. فرمایا بھائی رات کے اندھیرے میں یا یہ کہ میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں، منہ پھیر لیتا ہوں، جو لوگ جانا چاہتے ہیں مجھے چھوڑ کے اور میرا ساتھ نہیں دے سکتے وہ چلے جائیں، تاکہ وہ میری نظر میں بھی نہ آئیں کہ بھئی کون کون گئے. میں بلا وجہ بدگمان ہو جاؤں گا تو میں نہ دیکھوں گا انہیں، میں منہ پھیر رہا ہوں. اور یہ رات کا اندھیرا تھا کہ بھئی اندھیرے میں نکل جائیں، مجھے کیا پتہ کون چلا گیا چھوڑ کے اور کون. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کتنی ان کا اخلاص تھا کہ انہوں نے لوگوں کو بھی استعمال نہیں کیا. ہمیں یہی چیزیں ملی ہیں اپنے اسلاف سے، صحابہ سے، سب سے. آج مجھے کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا ہے جو میں یہاں آ کے کھڑا ہوا ہوں. میرا روز کا مشغلہ نہیں ہے، ہر 10-12 دن بعد یہاں نہیں کھڑا ہوتا. میں نمازیوں سے یہ ایڈریس اس قسم کا نہیں کرتا. لیکن اگر انہوں نے مجھے اس نوبت تک پہنچا دیا کہ اب مجھے اپنا رنگ دکھانا پڑے گا تو میں بالکل نمازیوں کے اوپر نظر نہیں ڈالوں گا. جو چلے گئے سبحان اللہ چلے جائیں، اور جو آ گئے وہ انشاءاللہ اللہ اور رسول کی فوج میں شامل رہیں گے، اور اللہ کرے گا ان کے اخلاص کی وجہ سے یہ ساری کی ساری غنڈہ گردی اور بدماشی جو ہے یہ ختم ہوگی. تو آپ حضرات میرے محسن نہیں ہیں، آپ حضرات اللہ اور رسول کے آپ چاہنے والے اور شہدائیوں میں ہیں. نمازی بھی ہیں، طلبہ بھی ہیں اور ظاہر لوگ ہیں یہاں پہ. اور تو مجمع اکٹھا کرنا نہ مجھے آتا ہے، نہ میرا شوق ہے، نہ میری کوئی تمنا ہے کبھی. لیکن میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، کاش کہ میڈیا بھی آ جائے تو وہ اسے کور کرے. آپ لوگ دیجئے انہیں یہ اس قسم کی باتیں کرنا کہ صاحب تھانوی مسجد نے قبضے کر رکھے، یہ سب بدماشیاں ان کی اور کچھ نہیں ہے. میں اور چیزوں میں تو جاؤں گا ہائی اتھارٹی تک، جج صاحب سے بھی بات میں کروں گا، وکیل کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا. یہ جگہ مسجد کے لیے چھوڑی گئی تھی کہ بھئی یہاں پارکنگ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ سن 80 میں ہو گئی، کاغذ پہ موجود ہے لکھا ہوا. ہم نے جو ہے اس کو ظاہر ہے مجمع آتا ہے رمضان میں 27ویں شب میں جمعۃ الوداع میں، ٹھیک ہے لوگ یہاں لگے، یہاں پارکنگ پھر بھی نہیں ہوتی، لوگ گاڑیاں تو وہاں کھڑی کرتے ہیں. یہاں تو عبادت کے لیے آتے ہیں اس میدان میں، یہاں تو نمازی اپنی پارکنگ کرتے ہیں عبادت کی، گاڑیاں تو نہیں. لیکن پھر بھی اس مقصد سے ہمیں یہ دیا گیا، کوئی پیسہ پائی نہیں کہ بھئی ہم سے کچھ مانگا ہوئے. یہ ہماری والدہ کی اپروچ کے اوپر ضیاء الحق سے ہماری والدہ نے بات کی اس زمانے میں کہ بھئی یہ مسجد کو تنگ کر رہے ہیں، گھیر رہے ہیں، اور بالکل وہ جو پتھر جو ہے وہ مسجد کی دیوار سے لگایا ہے. تو خیر ضیاء الحق نے بہرحال ایکشن لیا. تو یہ جگہ یہ چھوڑی. ادھر وہ جو حسین کے گھر کے پاس جو پارک MQM والوں نے اسے پارک بنا دیا، ورنہ وہ پارکنگ تھی 722 اسکوائر یارڈ. اور مسجد کے 3 اطراف میں جگہ چھوڑی. تو چلتے رہے، یہ جگہ ایسی رہی، ایز اٹ از رہی. میں آپ کو جو نقطہ دینا چاہ رہا ہوں سوچنے سمجھنے کا، اب تو قرآن حدیث کا درس تو ہوگا جمعے کے دن، پورے 6 دن آپ چاہیں تو مجھ سے کوئی بات کریں، کوئی سوال کریں. جب یہ جگہ ایسی ہی پڑی تھی، میدان تھا، عورتیں بھی گزرتی تھیں کہ بھئی ایک یہاں سے گزر گئیں، وہاں سے آ گئیں.
جب ہم نے یہاں پہ وہ بنائی، وہاں ہینس وہ جو بنائی تھی گرل، سب کو پتہ ہے کس سن میں بنی ہے، وہ ریکارڈ پہ موجود، تو کے ڈی اے کا کوئی شخص نہیں آیا کہ جی آپ نے گرل کیوں بنا لی۔ اور مجھے یہ خورشید بھائی تھے، حافظ نذیر صاحب کے بیٹے، وہ بیچارے میرے بڑے خیر خواہ تھے، ان کے بچے بھی میرے خیر خواہ ہیں، حسین اور حسن۔ خورشید بھائی نے اور چند لوگوں نے کہا تھا کہ مولانا یہ جگہ جو ہے تو مسجد کی، لیکن بس تم اگر مر گئے نا، جب بھی، یہ آج سے 20 سال پہلے کہا تھا مجھے، جب تم جاؤ گے تو یہ کے ڈی اے اپنے باپ کی بھی جگہ کو الاٹ کر دیتی ہے، یہ جگہ جو ہے یہ الاٹ کر دیں گے۔ میں نے کہا بھئی آپ بتائیے، انہوں نے کہا اس کو یہاں پہ اس کو گھیرا، اور بہرحال اس کو ہم نے اپنے اس میں کیا۔ کوئی بھی جب تو یہیں تھا پروجیکٹ دفتر، یہاں آتے کہتے مولانا صاحب یہ گرل نہ بنائیں، یہ نہ بنائیں، کوئی نوٹس نہیں۔ چلیے یہ منزل بھی گزر گئی۔ اعتراض کس کو نہیں ہوتا؟ اعتراض کرنے والے اگر 90% ہو، 95%، تو بھی ہم سوچیں ہاں یار ہم سے زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اگر 2-4% ہو، اس گرل پہ بھی اعتراض ہوا علاقے کے لوگ، وہ پڑی رہی، چلتی رہی جیسے کیسے بھی ہو۔ بعد میں پھر یہ یہاں پہ طلبہ، مدرسہ تو بن چکا تھا جامعہ احتشامیہ، یہ طلبہ کے لیے یہ کمرے بنے نیچے والے، یہ بھی بن گئے۔ کے ڈی اے کا ایک بھی شخص نہیں آیا کہ جناب یہ غیر قانونی کر رہے ہیں آپ، یہ کمرے کیوں بنا رہے ہیں؟ طلبہ ہی پڑھتے تھے، طلبہ ہی رہتے تھے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ پھر اس کے بعد دوسری منزل بن گئی، اللہ کے بندوں نے بنائی، کوئی نوٹس نہیں آیا۔ اب یہ اتنے عرصے سے یہ کمرے جو ہیں، چلو اس خیال سے کہ بھئی طلبہ کی تعلیم والیم بھی ہو جائے گی، اندر ادھر کر یہ بنایا گیا کہ بھئی یہاں پہ اگر ہم یہ دکانیں، مجھ سے بہت سے نمازیوں نے بھی کہا، میں نے ان کا نام نوٹ نہیں کیا، ان کا مشورہ تھا کہ مولانا آپ آئے دن چندے کرتے رہتے ہیں، بہرحال کوئی بات نہیں بری، لیکن یہ ہے کہ یہ اتنی جگہ آپ کی پڑی ہے، اس کو آپ استعمال کریں، یوں کریں، یہ نہیں کہ بس ان کے کہنے سے یہ ہو گیا۔ اب یہ ہم نے اگر دکان بنا لی، کمرے تو موجود تھے، شٹر کھولنے پر سارا وائلیشن یہ ہے، بھائی وائلیشن تو اس وقت سے ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ خبیث سرفراز ڈار اور اس کے ساتھی جو یہ احمد بھورا وغیرہ ہیں، انہوں نے کچھ ان کی پتہ نہیں، بہرحال کیا ان کا مفاد مارا گیا ہے، کیا انہوں نے ٹھان رکھی ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ اس قسم کا یہ کہ صاحب یہ اس پر اعتراض ہے۔ بھئی تو اعتراض کرنے والے آج پیدا ہوئے ہیں، آج پڑھ کے آئے ساری انتظامیہ کی باتیں، کچھ بھی نہیں ہے اعتراض، بس ایک تنگ کرنا ہے اور یہ ساری فضا قائم کرنی ہے۔ تو بھائی یہ بات ہے، اگر انہیں اعتراضات تھے تو شروع دن سے آتے کہ صاحب مولانا یہ ہمیں اعتراض ہے، یہ اعتراض، کچھ بھی نہیں۔ اب یہ جو ابھی تو دکانیں یعنی معاملات طے ہو گئے، بھئی فلانا آئے گا یہاں اپنی، وہاں لے جا کے، یہ اتنا بڑا خبیث اور ذلیل انسان ہے کہ اس نے وہاں دکان والوں کو بھی ڈرا دیا کہ تم جاؤ گے تو تم پہ بھی کیس بنے گا اور یہ بنے گا۔ یہاں پہ یہ چائے کا ہوٹل ہم کھول رہے ہیں، بھائی چائے کا ہوٹل یہاں بھی کھلے ہوئے، لیکن اگر یہاں کھل جائے، طلبہ یہیں کے یہیں چائے پئیں، حالات اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اور یہاں ہم بھی چائے پئیں، استادوں کے مہمان آتے ہیں، بھائی چائے یہاں سے منگا لی، تو بہرحال یہ وہ اس کا وہ کرایہ دے گا، اس کا وہ کرایہ دے گا۔ یہ کرایہ جو ہے یہ مدرسے پہ استعمال ہوگا، طلبہ پہ اور کئی تنخواہوں پہ اور ان چیزوں پہ ہوگا۔ مجھے آپ بتائیے اس میں کیا ایسی قباحت ہے، کون سا کوئی گناہ اور جرم ہے اگر ہم مدرسے کے وسائل اس طرح پیدا کر لیں؟ اور کہاں پہ نہیں ہے، جگہ جگہ 60 فٹ کے روڈ انہوں نے حلوہ پوری والوں کو دے دیے، اور پولیس اس میں انوالو ہے۔
اور صاحب میکینک والوں کو اور سب کو دے رکھے ہیں, کوئی سننے والا نہیں, کچھ نہیں, کرسیاں گھیر گھیر کے روڈ جیکب لائنز ایریا میں نہیں, پورے کراچی میں یہی حال ہے. کہیں بھی انتظامیہ کو جوش نہیں آتا, کوئی وائلیشن کا نوٹس نہیں آتا, یہ وائلیشن ہو گیا بس. تو بھائی میرے دوستو, آج مولانا زرولی صاحب اتنی بڑی ہستی چلے گئے دنیا سے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور بھی علماء جاتے رہے, ٹھیک ہے. میں تو نہ لڑنے بڑھنے والوں میں, نہ کہیں سڑکوں پہ نکلنے والا, نہ جلوسوں میں نکلنے والا. اگر میرا یہی انجام اور مقدر ہے تو بس ٹھیک ہے, پھر میں بھی مسجد میں تو 40 سال گزار لیے, یہاں کم از کم 40 گھنٹے تو بیٹھ کے دکھاؤں. لہذا آپ حضرات اس میں تعاون فرمائیں گے, آپ کو ثواب ملے گا, اور نہیں تو ٹھیک ہے, پھر میں بیٹھا ہوں. کوئی دشمن اگر اپنے ارادے پورے کر کے چلا جائے تو صحیح ہے. نماز جنازہ تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں لوگوں کی, تو میری بھی صحیح, لیکن میں اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. کے ڈی اے یہ پروجیکٹ ڈائریکٹر مبین, یہ بھی پکا بیوروکریٹ ہے, اس کے نیچے ہے وقار, یہ دونوں کے دونوں خبیث ہیں, اور یہ ملے ہوئے ان لوگوں سے. تو اگر یہ اس قسم کا کوئی کام کرتے ہیں تو میں تو کم از کم نہیں ہونے دوں گا. یہ شٹر ہٹانا اور یہاں پہ یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ ہاں جی ہم نے مان لیا, ہم نے وائلیٹ کیا ہے. ابے تم سارے ملک کو تباہ و برباد کر گئے, وائلیشن پورے ملک کے در و دیوار سے وائلیشن کی باتیں آ رہی ہیں, عدالتیں بھری ہوئی ہیں, بھاگنے والے بھاگ رہے ہیں ملک چھوڑ چھوڑ کے. ہم نے وائلیٹ کر دیا, ہم نے وائلیشن کر دیا. تو بس اب اس میں یہ کہ بیٹھا ہوں میں, کوئی چائے وائے پلانی ہو تو آپ پلا دیں, باقی میں اب یہاں سے نہیں ہٹوں گا. وہ کسی وقت بھی آئیں گے, اپنی کارروائی کریں گے. اور میں نے اس سے کہا, وقار سے میں نے کہا کہ بھائی پروجیکٹ ڈائریکٹر سے کہو بات تو کریں پہلے. ابے تم تو قاتلوں سے, بھتہ خوروں سے, ڈاکوؤں سے بھی مذاکرات کرتے ہو جب تمہاری ماں مرتی ہے, تو مجھ سے آ کے بات تو کرو. سرفراز ہے اور آفتاب ماٹو ہے اور احمد بھورا ہے اور جو بھی دو ہیں, یہ اتنی بڑی اتھارٹی ہیں, یہ کیا نمازیوں سے بڑھ گئے؟ اگر نمازی ان کو برداشت کریں اور ان کی بنیاد پر یہ آج دن دیکھنا پڑے, میں سمجھتا ہوں کہ نمازی پھر سوچ لیں کہ پھر نمازوں کا فائدہ نہیں. یہ لوگ زیادہ بہتر رہے. چیٹر, انہوں نے بیواؤں کے پلاٹ کھا لیے, یتیموں کے کھا لیے, کھانچے دکھا دکھا کے انہوں نے پلاٹ وصول کیے. ان کی تاریخ کون نہیں جانتا؟ لائنز ایریا میں کتنی بیوائیں بیچاری مر گئیں رو رو کے کہ ان کے پلاٹ یہ لوگ کھا گئے. آج یہ چلے تھانوی مسجد کا پر کارروائی کرنے اور تھانوی مسجد کا جو ہے یہ آپریشن کرنے چلیں, تو بس آپ دیکھ لیجئے. باقی کوئی صاحب اگر مجھے اس میں مشورہ دیں, اب تو مشورے بھی ہوں گے, بیٹھ کے ٹیبل ٹاک بھی ہوگی, کوئی مشورہ ہو, کوئی آپ لوگوں کی رائے ہو, اس سے آگاہ کریں. باقی میں اب یہیں بیٹھا ہوں, اذان بھی ہوگی, نماز بھی ہوگی. مجھ سے میرے ساتھ کوئی نماز پڑھنا چاہیں یہی نماز. یہاں اگر کوئی بڑا شٹر کی طرف, میں یہ کہوں گا کہ جو میرے جانثار ہوں اللہ اور رسول کے, وہ بھی یہیں اپنی نمازیں پڑھیں اور شٹر کے پاس کھڑے ہو جائیں, اور میں انشاءاللہ ان کا مقدمہ لڑوں گا اور میں ہائی اتھارٹیز تک سے بات کروں گا. تو یہ ہے میری تقریر کا حاصل. باقی نعرے آپ کو لگانے تو لگاتے رہے, بس. ہاں یہ سب کراؤ بھائی, یہاں بٹھاتے ہیں, پانی تو منگواؤ. یہ جگہ صحیح ہے, اس پہ کرسیاں لگا کے نماز بھی کبھی بس یہاں بیٹھو اور کچھ کہہ رہے ہو, پانی پلاؤ. مجھے نہیں پتہ ہے یہاں مجھے کتنا بیٹھنا پڑے گا. میرے ہوتے ہوئے آپ لوگ کھڑے رہیں, ہو کے آ جائیں, گھر ہو کے آ جائیں, یہ کر لیں. باقی یہ کہ میڈیا والے آئیں, اس کو ہائی لائٹ کریں تاکہ جائے, سب کی نظروں میں جائے کہ یہ
یہ ہو رہا ہے جس نے 40 سال اللہ اور رسول کی باتیں کی ہیں. بھائی کوئی دیوبندی بریلوی جھگڑے نہیں کیے, شیعہ سنی جھگڑے ہم نے نہیں کرائے, کچھ نہیں کرائے. یہ اس کا صلہ آج ملے کہ صاحب یہ چند چھوکرے خبیث کہیں کے آوارہ, ساری عمر انہوں نے بدماشی کی. بھائی کہیں تو رکو, بیٹھ کے بات کرو, کچھ لینا دینا ہے. بھائی 10 روپے تمہارے نکل رہے ہیں, لو 20 روپے لو اور جاؤ یار, جان چھوڑو. کیوں بھائی راشد میاں بولو. بالکل صحیح ہے. بیٹھیں آپ لوگ. بھائی علاقے کے شرفاء ہیں, نمازی ہیں, یہ لوگ بیٹھیں, مجھ سے کراس کوئسچن کریں, پوچھیں, جو کچھ ان کے دماغ ذہن بگاڑے ہوئے ہیں وہ پوچھیں مجھ سے. ان کے ذہن صاف ہوں تو پھر وہ بھی اپنی کو قربانیاں پیش کریں. لیکن اگر وہ انہی بدماشوں کی بیکار باتوں کو لے کے ان کے ذہن بنے ہوئے تو بھائی ٹھیک ہے, پھر میرا تو کوئی اختیار نہیں ہے. کہاں ہے تبشیر؟ اور میں نے اپنی تقریر کر دی ہے. ہر چیز کی حفاظت کرو, میرے الفاظ جملوں کی سب کی. اور میں بہرحال میں یہاں بیٹھا ہوں, دیکھتا ہوں یہ کب آتا ہے. سب اطلاع پہنچ گئی ہوگی کہ بھائی مولانا نے اذان دے دی ہے, اور ٹھیک ہے لوگ آ جائیں, آنا چاہیں. پانی لائے بھائی.